वो जो थे उनकी ड्यूटी सियाचिन में थी, वहाँ पे कोई टेलीफोन सर्विस नेटवर्क नहीं अच्छा, तो कोई 5-6 महीने हमारी बात नहीं हुई थी। अच्छा 5-6 महीने आपकी बात भी नहीं हुई बात थी? भी नहीं हुई थी उनसे। तो शहादत से 2 दिन पहले उन्होंने मुझे कॉल किया कि जो है मैं छुट्टी आने वाला हूँ। तो कोई नवंबर के अक्टूबर में उनकी जो है शहादत हो गई। नवंबर को मैंने छुट्टी आने का था। तो मैं उनके आने के इंतज़ार में थी कि वो अभी छुट्टी आने वाली, उनको छुट्टी मिलेगी। कोई 2 दिन बाद मुझे उनकी शहादत की जो है ख़बर मिल जाती है। बहुत मुश्किल टाइम था मेरे लिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईबेक्स मीडिया नेटवर्क में एक दफ़ा फिर से आप तमाम को खुशामदीद कहते हैं। मुझे कहते हैं आलिया अली और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा सीरीज़, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको मिलवाएंगे गिलगित बल्तिस्तान के बाअसर ख़वातीन और हज़रात से, जो न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक मिसाल हैं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक मिसाल हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे बाअसर ख़ातून से जो पर्सनली मेरे लिए तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल थी। मैं जो ज़िंदगी के बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ों को, बहुत सारे मसले मसाइल को मैं समझती हूँ, उन पे टेंशन लेती हूँ और मैं समझती हूँ कि बस ज़िंदगी यहाँ ख़त्म हो गई। लेकिन आज जिस ख़ातून से मैं मिली, मैंने कहा कि ये ज़िंदगी बहुत हसीन है, ये ज़िंदगी मुश्किलों का एक पैकेज तो है, लेकिन ये ज़िंदगी को अगर हम बहुत ही खूबसूरत अंदाज से हम इसको एक्सेप्ट करें और शुक्र का जो वर्ड है, शुक्राने के जो वर्ड हैं, अगर वो हम कदम बा कदम कहते जाएं तो ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और हसीन होगी। नाज़रीन और हाज़रीन, हम आपको मिलवाने जा रहे हैं क्योंकि आप सबको इल्म है कि गिलगित बल्तिस्तान को शहदा की सरज़मीन कहा जाता है। इस खूबसूरत ज़मीन में, इस खूबसूरत ज़मीन के खाक में बहुत सारे शहदा जिन्होंने ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान की है। जान कुर्बान करना ये शायद बोलने में बहुत आसान है, ये हमें बहुत आसान लगता है, लेकिन ज़िंदगी किसी के लिए कुर्बान करना ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें अगर हम देखें कि उन शहदा की ज़िंदगी, वो तो इस दुनिया से वो चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनके फैमिली के साथ उनकी ज़ौजा या उनकी वाइफ वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रही हैं। और बहुत ही कुछ तो ऐसे हैं कि बहुत ही छोटे उम्र में वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो आज हम अपने प्रोग्राम में हमने बुलाया हुआ है इसी तरह के एक शहीद सरबाज़, उनकी बीवी को हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है। हमें उनकी ज़िंदगी से, हम चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी की जो कहानी है वो सब के लिए मोटिवेशनल बन जाए। तो सबसे पहले समीना, आपको हम स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा समीना, मुझे ये बताएं कि यार अभी मैं आपको देख रही हूँ और मुझे हैरत हो रही है कि इतनी छोटी सी आप हैं, इतनी मासूम सी, इतनी छोटी सी उम्र में आपने शादी कर ली। जी बिल्कुल, छोटी उम्र में शादी हो गई। शुक्र है अल्लाह का, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा, तो समीना कितने साल में आपकी शादी हुई थी? 18 साल में मेरी शादी हो गई थी। और समीना, नाजरीन को बताइएगा कि आपने अपने हस्बैंड के साथ ज़िंदगी के कितने खूबसूरत लम्हात गुजारे? उनके साथ मैंने कोई 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे हमारी शादी को। अच्छा जी। और समीना, उस टाइम आपका जो बेबी है, हाँ ये मैं नाज़रीन को बताना भूल गई हूँ, समीना जो है शादी उनके 18 साल में हो गई। उसके बाद उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ 2 साल भी नहीं गुजारे और उनका बेटा इस दौरान अपने बाबा से वो मिल भी नहीं पाया। वो महज अपनी मामा के पेट में था ही तभी उनके बाबा इस दुनिया से रुखसत हो गए।
تو سمینہ ابھی ہمیں تھوڑا سا اپنا وہ سارا ہمیں بتائیے گا کہ کس طرح یہ سب ہوا، شادی کے بعد آپ نے کیسے خوبصورت لمحات ساتھ گزارے؟ جی میری شادی جو ہے میں 18 سال کی تھی تب میری شادی ہو گئی، اور شادی کے 2 سال بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے میرے جو ہسبینڈ تھے وہ شہید ہو گئے. جو اللہ کی مرضی تھی، اللہ جیسا بہتر چاہتا تھا، شہید ہو گئے. اس ٹائم میرے 8 مہینے کی پریگننسی تھی، میرا بیٹا 8 مہینے کا تھا میرے پیٹ میں. جب مجھے ان کی شہادت کی خبر ملی تو میں بالکل جو ہے بس میرے ہوش حواس کھو گئے اسی ٹائم، اور میں ایکسپلین نہیں کر سکتی اس ٹائم کو. میں یہ آپ کے لیے سمینہ میں مجھے اندازہ ہے کہ آپ سے آج آپ کو وہ رپیٹ کروانا آپ کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن آپ کو یہاں لانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آج کل اس ڈپریشن کے دور میں، اس مشکل دور میں لڑکیاں چھوٹی چھوٹی ایشوز کو لے کے وہ سمجھتی ہیں کہ زندگی بہت مشکل ہے. زندگی میں ایون کہ ہم اگر دیکھیں تو سوسائڈ کا جو ریٹ ہے وہ کافی آج کل انکریز ہو رہا ہے. تو سمینہ کو اسٹوڈیو میں بلانے کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ سمینہ اس طرح کے خواتین کے لیے، اس طرح کے بچوں کے لیے، یوتھ کے لیے، سب کے لیے وہ ایک لوگوں کو موٹیویٹ کرے کہ لائف بہت، جو آپ لوگ جن چیزوں کو بہت مشکل کہتے ہیں ویسا نہیں ہے. جب آپ دوسرے لوگوں کی زندگی میں ریئلٹیز دیکھتے ہیں تب آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مشکلات کن کو کہا جاتا ہے، چیلنجز کن کو کہتے ہیں، اور پھر بھی الحمدللہ ایسے لوگ وہاں سے ان مشکل سے لڑکے جو آتے ہیں وہ لوگوں کے لیے ایک مثال بن جاتے ہیں. سمینہ آپ سے یہ ساری چیز آپ سے ڈسکس کرنا میرے لیے خود بھی بہت مشکل ہو رہا ہے. کچھ دیر پہلے جب ہم بیٹھے تھے اور یہ سارے باتیں میں آپ سے کر رہی تھی، میرے لیے بھی بہت مشکل ہو رہے تھے کہ کیسے میں ان باتوں کو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں. لیکن سمینہ مجھے بتائیے گا کہ اچھا آرمی میں یہ بہت ہوتا ہے کہ اگر ان کے ہسبینڈ وہاں پہ سروس پہ ہوں اور یہاں پہ وائف ان کے انتظار کر رہے ہوں. جی بالکل ایسا ہوتا ہے. وہ شادی کے شروع کے دنوں میں تھوڑا ہمیں بتائیے گا کہ دنوں میں شادی ہو گئی تھی تو کوئی مہینے بعد وہ جو ہے واپس اپنے ڈیوٹی پہ چلے گئے. اچھا. جانے کے بعد میرا بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا گھر پہ. اچھا. صبح شام کال پہ بات ہوتی تھی اور بس ان کے آنے کا انتظار رہتا تھا کہ کب وہ چھٹی پہ آئیں گے. اچھا. اور سمینہ وہ آپ کو اکثر فون پہ جب آپ سے بات کرتے تھے تو اپنے پلاننگ یا اپنے فیملی جو آپ لوگ اپنے فیوچر کے بارے میں چیزیں ڈسکس کرتے تھے؟ جی بالکل ڈسکشن ہوتی رہتی تھی ہمارے فیوچر کے بارے میں. ہم نے آگے کرنا کیا ہے، ہمارے جو آگے فیوچر میں اولاد ہوگا ہمارا، ان کے لیے ڈسکشن بہت ہوتی تھی. لیکن اولاد کو کیسے سنبھالنا ہے، کیسے. اور اچھا کہ آپ تب میرے خیال سے ایف اے سی کی اسٹوڈنٹ تھی. ایف اے کی اسٹوڈنٹ تھی اس دن. اچھا. پہ اور آپ کی پڑھائی سے ریلیٹڈ وہ آپ سے جی ان کی فیملی میں کوئی ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو وہ کہ یہی مجھے مشورہ دیتا تھا کہ میرے فیملی میں کوئی ایجوکیٹڈ نہیں ہے. ہاں. آپ نے آگے پڑھنا ہے، اپنی جو ایجوکیشن کو کبھی روکنا نہیں. جو بھی حال ہو، جیسے بھی حالات ہو، آپ نے ایجوکیشن جاری رکھنی ہے. اچھا. تو لاسٹ کے جو ڈیز تھے، چونکہ جو انفارچونیٹ یا پھر ہم کہیں گے الحمدللہ ان کی شہادت کے کچھ ٹائم پہلے جب آپ دونوں کی باتیں ہوئیں تو اس دوران آپ لوگ کس طرح کے آپ لوگوں کی ڈسکشنز ہوتی تھیں؟ کہتے ہیں نا کہ انسان کو جب ایک رتبہ مل رہا ہوتا ہے تو اس کو پہلے سے وائبز آتے ہیں، تو اس طرح کبھی آپ نے فیل کیا اس سے پہلے؟ اس سے پہلے وہ جو تھے ان کی ڈیوٹی سیاچن میں تھی، وہاں پہ کوئی ٹیلی فون سروس نیٹ ورک نہیں. اچھا. تو کوئی 5-6 مہینے ہماری بات نہیں ہوئی تھی. اچھا 5-6 مہینے آپ کی بات بھی نہیں ہوئی تھی؟ بات بھی نہیں ہوئی تھی ان سے. تو شہادت سے 2 دن پہلے انہوں نے مجھے کال کیا کہ جو ہے میں چھٹی آنے والا ہوں. تو کوئی نومبر کے اکتوبر میں ان کی جو ہے شہادت ہو گئی. نومبر کو میں نے چھٹی آنے کا تھا. تو میں ان کے آنے کے انتظار میں تھی کہ وہ ابھی چھٹی آنے والے، ان کو چھٹی ملے گی. کوئی 2-3 بعد مجھے ان کی شہادت کی جو ہے خبر مل جاتی ہے. بہت مشکل ٹائم تھا میرے لیے، میں برداشت نہیں کر سکی. واقعی میں آپ کے لیے بہت مشکل ٹائم ہوگا. سمینہ یہ ریئلٹی ایسی ہے کہ اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. اور
زندگی کے جو چیزیں ہمیں زندگی دکھاتی ہے، جس راستے پہ ہمیں زندگی لے کے جاتی ہے، یہ خدا کے سارے فیصلے ہوتے ہیں، اور جہاں پہ خدا کا فیصلہ ہو وہاں پہ پھر انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ شہادت ایک ایسا رتبہ ہے جس کو میں کہوں گی کہ بہت 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 بڑا رتبہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے بھی اس ریالٹی کو پھر ایکسیپٹ کیا کہ ہاں شہادت کی موت نصیب ہوئی نہیں، کوئی عام خام موت نصیب نہیں ہوئی، شہادت کی موت ہے، شہید ہمیشہ زندہ ہے۔ آپ کے دلوں میں زندہ ہے، ہم سب کے دلوں میں زندہ ہے، اور وہاں جو ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں ان تمام کے دلوں میں زندہ ہے، اور میں ان تمام کو جو ہے سلام پیش کرتی ہوں جو اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے سکون کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں، تو ان تمام کے لیے میں سلام پیش کرتی ہوں۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن یہ جو لوگ وہاں بیٹھ کے ہمارے لیے کر رہے ہیں ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ ہمیں بس اس ایک دن کی ہم سرمنی دیکھتے ہیں، اس ایک دن میں ہمیں بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ چلے گئے، لیکن اس کے بعد ان کے فیملی کے بارے میں کبھی بھی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان کی فیملی پہ کیا بیت رہی ہے، ان کی فیملی اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں۔ اور ثمینہ نے اس کے بعد پھر ان کے شہادت کے بعد اپنی لائف کس طرح آپ آگے بڑھی؟ بہت مشکل تھا آگے بڑھنا، میرے لیے ایکسیپٹ کرنا مشکل تھا کہ اب وہ نہیں رہے، زندگی بھر ساتھ جس کے ساتھ چلنا تھا وہ نہیں رہے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ ہاں ان کے بعد کوئی ہے، کوئی آنے والا ہے دنیا میں، اچھا، جس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور کوئی ان کی شہادت کے مہینے بعد میرا بیٹا پیدا ہو گیا۔ اچھا، اور آپ نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ بیٹے کا نام علی خان۔ علی خان، جی۔ اچھا، اور آپ دونوں کے آپس میں ڈسکشن ہوتی تھی کہ نام کیا رکھیں گے؟ ہوتی تھی، بس ان کی خواہش تھی کہ ہماری جو فرسٹ بیبی ہو بیٹی پیدا ہو۔ اچھا، بیٹی، یعنی بیٹی کو ہوتا بھی یہی ہے، باپ جو ہے نا وہ بیٹیوں سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ زیادہ بیٹیوں کو پیار کرتے ہیں اور ان کی زیادہ مٹھاس بیٹیوں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ آپ کا بیٹا پیدا ہوا، بیٹا کا نام علی خان رکھا آپ نے۔ اچھا ثمینہ، مجھے بتائیے گا کہ ابھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے مزید اپنی پڑھائی کنٹینیو کی، چونکہ وہ جو ٹائم تھا مجھے پتہ ہے کہ آپ کے لیے وہ بہت مشکل ٹائم تھا کہ کس طرح دوبارہ مینٹلی پریپیئرڈ ہوں، دوبارہ زندگی کی طرف آنا، اتنے بڑے صدمے سے دوبارہ زندگی کی طرف آنا، یہ کیسے ہوا؟ یہ چمتکار کہوں گی میں۔ جی یقیناً مشکل ہوتا ہے اتنے بڑے صدمے سے جو ہے خود کو نکالنا، اتنے بڑے جو ہے انسان کو ہر قسم کا جو ہے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت پریشان رہتی تھی کہ میں آگے لائف کیسے گزاروں گی، اپنے بیٹے کو کیسے سنبھالوں گی آگے۔ پھر مجھے جو ہے خیال آیا میری امی کا، سگی امی تو نہیں ہے، بچپن سے انہوں نے پالا ہے، انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ ہاں لائف ایک جگہ پہ نہیں رکتی ہے۔ اچھا، انہی کے ساتھ بھی سیم یہی اسٹوری ہوئی ہے۔ ہاں، کیسے مطلب؟ وہ میرے جو ہے ماموں کی جو ہے میری بیوی ہوتی ہے، ممانی ہوتی ہے میری، تو ان کے ساتھ بھی سیم یہی اسٹوری، ان کے ہسبینڈ بھی یعنی میرے ماموں آرمی میں تھے، اور جو ہے وہ شہید نہیں ہوئے تھے، وہ جو غازی ہو گئے تھے۔ غازی؟ جی۔ اچھا، تو کوئی ڈیوٹی کے دوران ان کو جو ہے کوئی ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا، اور وہ 11 سال بیڈ پہ رہے، معذور ہو گئے تھے، 11 سال بیڈ پہ رہے۔ ہاں۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے سنبھالا ان کو، پھر 11 سال بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ بھی وہ آپ کے لیے ان کی اپنی اسٹوری بھی، انہوں نے آپ کو بچپن سے سنبھالا ہے؟ انہوں نے سنبھالا۔ اچھا، تو ان کو دیکھ کے مجھ میں ہمت آ گئی، ہاں وہ کس طرح آگے بڑھے، انہوں نے مجھے حوصلہ دیا، ہمت دی کہ لائف ایک جگہ پہ نہیں رکتی، اپنے جو ہے لائف کو آگے بڑھانا ہے، کچھ کرنا ہے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنے لیے مقابلہ کرنا ہے حالات کے ساتھ، زندگی آگے گزارنی ہے۔ بس یہی سوچ کے میں نے جو ہے اپنے بیٹے کی خاطر بس کچھ کرنا تھا، میں نے اپنی جو ہے ایجوکیشن آگے جاری رکھا۔ ابھی میں گریجویشن کر رہی ہوں ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ آگے اسی طرح میں اپنی جو ہے ایجوکیشن کمپلیٹ کروں گی، اور اپنے بیٹے کو بھی صحیح جو ہے ایجوکیشن دوں گی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ابھی آپ کا بیٹا کتنے سال کا ہے؟ 1.5 سال کا۔ 1.5 سال کا ہے۔ اچھا، اس کے لیے کیا سوچا ہے اپنے پڑھائی وغیرہ کا؟ اس کے لیے بھی میں نے یہی سوچا کہ بس وہ آگے پڑھے، کوئی اس کو بھی آپ ECD سینٹر وغیرہ بھجواتی ہیں؟ ہوں۔
واو, خود بھی پڑھ رہی ہے, اپنے بیٹے کو بھی پڑھا رہی ہے. اور سمیرہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو فائنینشیل سپورٹ ہے وہ آپ کس طرح سے, چونکہ فائنینشیل سپورٹ ایک پڑھائی کے لیے یا زندگی کے آپ کے ہسبینڈ کے شہید ہونے کے بعد آپ کے فائنینشیل آپ کو کون سنبھال رہی ہے, آپ کو کون سپورٹ کر رہے ہیں, کس طرح آپ وہ ساری چیزیں سنبھال؟ جو میرے ہسبینڈ کی جو سرپاس کی جو پینشن وغیرہ ہے وہ مجھے مل رہی ہے. اچھا, ایک طرف سے وہ ہے میرے لیے فائنینشیل سپورٹ, آرمی والوں کی طرف سے مجھے بہت سپورٹ مل رہی ہے. اچھا, آرمی والے آپ کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں, بھی مجھے ان کی طرف سے سپورٹ ملے گی. اس پینشن پہ آپ کا سارا گزارا ہو جاتا ہے اور آپ کے بیٹے کے لیے بھی وہ کافی ہو جاتا ہے. اچھا, ماشاء اللہ, الحمدللہ. اگر آپ زندگی کے ان مشکل چیلنجز سے لڑ کے اگر آپ آگے بڑھ گئی ہیں اور آپ کو مدد بھی حاصل ہے, چونکہ مدد جو ہے آپ کو مینٹلی, فزیکلی اور فائنینشلی آپ کو اس ٹائم اس کی بہت نیڈ ہے. اور اگر آپ کے ساتھ لوگ آپ کو ہمت دے رہے ہیں, لیکن اس ٹائم میں آپ کو بتاؤں سمینہ, اب بہت سارے لڑکیوں کے لیے جو اس ٹائم ہمیں دیکھ رہے ہیں, اس ٹائم آپ کی کہانی سن رہے ہیں, ان کے لیے آپ اس ٹائم بہت زیادہ بہت ایگزامپل ہیں ان کے لیے. اچھا, آج کے لڑکیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آج کل کی لڑکیاں جو ہے بہت نازک ہوتی ہیں, مطلب چھوٹی چھوٹی بات پہ پریشان ہوتے ہیں, ٹینشن لیتے ہیں کہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے, آگے ہمارا کیا ہوگا. بس چھوٹی سی بات کا جو اتنا بڑا پتنگ بناتے ہیں, سر پہ سوار کرتے ہیں, اور پھر ٹینشن لیتے ہیں, ماں باپ کو بھی ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور نہ صرف لڑکیاں بلکہ سارے وہ اپنی زندگی کو یوتھ سے لے کے, لڑکیوں سے لے کے جتنے بھی بڑے ہیں, سب کی سیم نہیں ہوتی ہے. پرابلمز جو ہے ہر بندے کے لائف میں ہوتی ہے, لیکن ہم نے جو ہے پرابلمز کو فیس کرنا ہوتا ہے. پرابلمس کو فیس کریں گے اور تب جا کے ہمیں کچھ حاصل ہوگا. سمینہ, ایک پرسنل کوسچن, چونکہ ہم آپ کی کہانی پورے پاکستان کے لڑکیوں کے لیے, پورے پاکستان کے یوتھ کے لیے, جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے دکھا رہے ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سے کچھ پرسنل کوسچنز بھی کچھ ہوں. تو سمینہ, میرا کوسچن آپ سے یہ ہے کہ زندگی کا یہ جو سفر ہے بہت مشکل سفر ہے, اور اس سفر میں بندے کو کسی سہارے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ابھی آپ بہت چھوٹی ہیں, ابھی میں آپ کو دیکھ رہی ہوں تو بار بار میرے دل میں بہت اس ٹائم ایک درد اور وہ میں فیل کر رہی ہوں. تو زندگی کے اس سفر کے لیے کیا آپ نے کسی ہم سفر کا نہیں سوچا؟ ہم سفر کا میں نے سوچا ہی نہیں ابھی تک. ہوتی ہے ہم سفر کی ضرورت ہوتی ہے. انسان جو آگے اکیلے نہیں چل سکتا, کوئی ہوتا ہے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے. لیکن جب میں اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو اکیلے نہیں کرنا ہے, اکیلے نہیں چھوڑنا بیٹے کے لیے. اللہ نے شاید اسی لیے مجھے زندہ رکھا ہے تاکہ میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ کر سکوں. ہاں, اگر اس کے بابا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ جی بالکل, بابا نہیں ہے, اماں تو ہے ان کے ساتھ. ماشاء اللہ. سمینہ, آپ کی میں آگے اور سمینہ, آج کی لڑکیوں کے لیے آپ کیا میسیج دیں گی؟ آج کی لڑکیوں کے لیے مجھے میسیج دوں گی کہ جو ہے لائفس میں پرابلمس آتی ہے, لیکن ہم نے جو ہمت کرنا ہے اور پرابلمس کو فیس کرنا ہے. جیسے بھی پرابلمس ہم نے فیس کرنا ہے, مشکلات ہوتی ہے, آپ جو ہے اپنے فیملی کے ساتھ ڈسکس کر اپنے پرابلمس کو کسی کے ساتھ شیئر کرنا بہت لازمی ہے. کسی کے سپورٹ بہت لازمی ہے. جی. تب جا کے اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے جائیں, بجائے کہ ہم ٹانگ کھینچنے کے, اگر ہم ہاتھ کھینچنا شروع کر دیں نا, تو یہ زندگی بہت خوبصورت ہوگی. اور آپ اس ٹائم امید کی کرن ہیں, اس ٹائم آپ اوروں کے لیے ایک امید کی کرن ہیں, اور وہ کرن بن جائیں. لوگوں کے ٹانگ نہ کھینچیں, ان کے ہاتھ کھینچیں, ان کو آگے لے کے آئیں, تاکہ زندگی خوبصورت ہو, نہ صرف آپ کی بلکہ اوروں کی بھی خوبصورت ہو. اور جو چیزیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے, ہم مشکلات سے دو چار ہیں, ہم تو پتہ نہیں اپنے سر پہ سوار کرتے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں بہت چھوٹی ہیں. آپ کی کہانی کے آگے یہ ساری چیزیں بہت چھوٹی ہیں. لیکن صرف آپ نہیں, آگے اس ٹائم ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں, نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ کتنے ایسے کہانیاں ہیں جو شاید ہمارے لیے, جو یوتھ بیٹھے ہیں
उनके लिए वो बहुत ही एक एग्जाम्पल हो कि यार ज़िंदगी को क्यों तुम लोगों ने इतना ज़्यादा उसका मुश्किल का नाम दिया है। ज़िंदगी मुश्किल नहीं है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। बस आपको ज़रूरत रहती है कि किस तरह आपके इर्द गिर्द लोग, आपके दोस्त यार और आपके रिश्तेदार वो आपको किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, आपको मेंटली, आपको फ़िज़िकली किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं और वो आपके साथ कैसे चल रहे हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ी बात होती है। समीना, हमने आपको आज के इस प्रोग्राम में बुलाया और हमें बहुत खुशी हुई। मुझे पर्सनली बहुत ही खुशी हुई कि ज़िंदगी का जो मैं बहुत ही एक छोटी छोटी चीज़ों पे शुक्र जो नहीं मैं अदा कर रही थी, मुझे आज रियलाइज़ हुआ कि मैं शुक्र का जो लफ्ज़ है अपनी ज़िंदगी में मैं बहुत कम अदा कर रही हूँ। और आप जो लम्हा ब लम्हा अदा कर रही हैं, हर वर्ड के साथ आप शुक्र अदा कर रही हैं। ज़िंदगी को आपने इतने मुश्किल चैलेंजेस से 18 साल की उम्र में आपकी शादी होना, फिर 2 साल बाद आपके हस्बैंड को आपसे जुदा होना और अपने बेटे को संभालना और उसकी एजुकेशन पे तवज्जो देना, अपनी एजुकेशन पे तवज्जो देना, उसकी परवरिश करना। और ये आज या कल की बात नहीं है, ज़िंदगी का एक लंबा सफ़र अभी आगे बाकी है जिसको अभी आपने चलाना है। हम सब दुआ करते हैं आपके लिए कि आपकी ये हिम्मत बनी रहे और आप इसी तरह मज़बूत माँ बन के औरों के लिए और दूसरों के लिए एक एग्ज़ाम्पल बन जाए। और आपके हस्बैंड को हम सब सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने इस सरज़मीन के लिए, लोगों के सुकून के लिए अपनी जान की क़ुरबानी दी और उनके क़ुरबानी कभी भी रायगा नहीं जाएगी और अल्लाह उसके तुफ़ैल आपको बहुत सारी चीज़ों से नवाजेगा। नाज़रीन और हाज़रीन, आज के इस खूबसूरत शो में या आज के इस खूबसूरत गुफ्तगू में मुझे जो मैसेज मिला, मैं चाहती हूँ कि उस मैसेज को आप तमाम तक पहुँचाऊँ। आप तमाम को मैं बताऊँ कि ज़िंदगी बहुत ही एक चैलेंज का नाम है, लेकिन उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके, शुक्र अदा करके जब हम उस रास्ते चलते जाएंगे तो हम अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने माशरे के लोगों के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल बन जाएंगे। लोगों को मोटिवेट करें, लोगों की मदद करें, लोगों को लाएं, उनको बताएं कि वो इस दुनिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और उनको हिम्मत दें, क्योंकि हिम्मत देना आज के इस दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम किस तरह लोगों को अपने साथ उस कारवां में ले चलें, क्योंकि अपने लिए करना तो बहुत आसान है, लेकिन औरों के लिए क़ुरबानी देना, औरों के लिए करना बहुत मुश्किल है। उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और ज़िंदगी के इस खूबसूरत सफ़र में अगर आपका सफ़र खूबसूरत है तो कोशिश करें कि वो औरों के लिए भी खूबसूरत बन जाए। आलिया अली को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले हफ्ते इसी तरह के एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।